बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बयानी सीरत सीरीज़ में आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा का कदम ब कदम हम मुताला कर रहे हैं और गुज़िश्ता नशिस्त में आपको याद होगा कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह इसका मरहला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में आया उसका इब्तिदाई ज़िक्र हुआ। क़िताल की इजाज़त का अता होना, क़िताल की फ़र्ज़ियत का आना और ग़ज़वे बदर से क़ब्ल बाकायदा 8 मुहिम्मात जिनमें 4 ग़ज़वात और 4 सराया हैं, इसका तज़किरा पिछली नशिस्त में आपके सामने रखा गया था। तो नेचुरली आज बात जब हम बढ़ाएंगे आगे तो ग़ज़वे बदर ही का तबसरा आज आपके सामने रखना मक़सूद है। और जहन में रखिए कि सन 2 हिजरी के हवाले से अब मुताला हमारे सामने है। सन 2 हिजरी का अहम तरीन जो एक वाक़या है वो ग़ज़वे बदर का पेश आया जाना और चंद और वाक़यात भी जिनको मुख्तसरन आज के प्रोग्राम में बिल्कुल आखिर में हम आपके सामने रखेंगे। तो आज हम जैसे कि जिक्र हुआ कि ग़ज़वे बदर के ताल्लुक़ से कलाम करेंगे। सन 2 हिजरी माह रमज़ान 17 तारीख़ को पेश आने वाले मारके यानी ग़ज़वे बदर का तबसरा आज हमारे पेश नज़र है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात, इस ग़ज़वे बदर का सबब क्या बना, उसके पीछे एक या दो बातें बहुत बुनियादी समझ लेने की ज़रूरत है। सरिया नखला के दौरान मुसलमानों के हाथों क़रशी काफिर अमर बिन हज़रमी मारा गया। यह आपको याद होगा पिछली नशिस्त में 4 ग़ज़वात और 4 सराया का जिक्र हुआ था। एक सरिया नखला भी था और इस सरिया नखला में एक मुशरिक मुसलमानों की झड़प हो गई मुशरिकीन के साथ और वो मुशरिक कत्ल हो गया। अमर बिन हज़रमी उसका नाम था। एक ज़िमनी सी बात नोट कीजिएगा मगर अहम, जब उमर के बाद वाव लगा हो तो इसको बाज़ लोग उमरो पढ़ देते हैं और वो कहानियाँ भी हमें याद आ जाती हैं, वो मुनासिब नहीं है। ये उमरो नहीं पढ़ा जाता बल्कि अमर पढ़ा जाता है। आइन पर ज़बर पढ़ेंगे, मीम साकिन करेंगे। अमर बिन हज़रमी इस शख्स का नाम था। ये कत्ल हुआ मुसलमानों के हाथों। इस पर एक वावेला मचा, उस पर एक तफसरा अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया सूरतुल बकरा में और सीरत की किताबों में उसका मुताला किया जा सकता है। उस तफसीली तफसरे का यहाँ इस वक्त मौका नहीं है। अगली बात, अबू जहल और उसके पुरजोश साथियों को मदीना पर हमला करने का जवाब मिल गया कि मुसलमानों ने तो हमारा आदमी मार डाला। हालांकि झड़प हो गई थी, उसमें बात इस सतह पर आई कि झड़प के नतीजे में एक कत्ल तो हुआ। अल्लाह ने कुरान हकीम में इसका जवाब ये दिया है सूरतुल बकरा में, एक बंदा तुम्हारा कत्ल हुआ तो तुमने जो है वावेला मचाना शुरू कर दिया, तुमने जो अल्लाह के घर के दरवाजे बंद कर दिए, तुमने अल्लाह वालों को अल्लाह के घर से निकाल दिया, तुमने इनको हिजरत पर मजबूर कर डाला, तुमने इनके साथियों को शहीद कर डाला, तुमने इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। ये सारा कुछ तुमने किया, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? और एक बंदा जो झड़प में आया है और झड़प में मारा गया है उस पर तुम वावेला मचाते हो। अलबत्ता अबू जहल और उसके पुरजोश साथियों को मदीना पर हमला करने का एक जवाब मिल गया। मजीद बना एक और मामला पेश आ गया। अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रोकने के लिए अपने 313 साथियों के साथ निकले। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए फतेह मक्का के मौके पर। अभी ईमान नहीं लाए तो बहरहाल तब भी हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे क्योंकि बाद में ईमान ले आए थे। अलबत्ता अभी ये साहिब ईमान नहीं है। ये गए हुए हैं तिजारती काफिला लेकर शाम की तरफ, वो शाम से उनकी वापसी होनी। और जो पिछले नशिस्त में जिक्र आया था वो रिहलत शिताई व सैफ, वो जो सर्दी गर्मी की तिजारत और उनके सफ़र चलते थे मुशरिकीन मक्का के, उस लाइफ लाइन पर उन काफिलों पर निगरानी रखना शुरू कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 8 मुहिम्मात जिसमें 4 ग़ज़वात 4 सराया का मामला हो चुका। अब इस मरतबा जब ये काफ़िला वापस आएगा, खूब तिजारत करके आ रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोकने और इस पर हाथ डालने के लिए 313 साथियों को लेकर निकलने का इरादा किया। बिलफिल आप निकले। मजीद नोट कीजिएगा, ये इक़दाम खुद अल्लाह के रसूल ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ताकत नहीं थी सब्र किया 13 बरस तक। अब हाथ खोल दिए गए, जंग की इजाज़त दे दी गई, अब खुद निकले हैं और ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन रास्तों पर अपने सहाबा को खड़ा कर रहे हैं। ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, ये ऑफेंसिव भी है। ये सिर्फ दिफाई नहीं है मामला, ये इक़दामी भी है। ये सिर्फ अपने हाथों को बांधे रखने की बात अब नहीं है बल्कि हाथ खोल दिए गए अल्लाह की तरफ से, तो अब आगे बढ़कर हमला करने की बात भी हो रही है। ये है जो क्लैरिटी रहनी चाहिए हम मुसलमानों को हमारे दीन की तालीमात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और मुख्तलिफ मौक़े पर उनकी स्ट्रेटजी क्या रही उसके एतबार से। चुनाचे आप इस काफिले को रोकने के लिए शाम से आ रहा है अबू सुफियान की क़यादत में अपने 313 साथियों के साथ निकले। नोट कीजिएगा,
اولاً کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، چنانچہ کوئی جنگی تیاری بھی کر کے آپ نہیں نکلے، بس وہ قافلے پر ہاتھ ڈالنا یا اس کو روکنا مقصود تھا۔ تو 313 کو تو لے کے نکلے، مگر کوئی جنگ کا باقاعدہ ارادہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے، آگے بھی چل کر ابھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ ابو سفیان نے ہنگامی طور پر امداد کے لیے مکہ پیغام بھیجا اور مکہ سے کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر مدینہ پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ ابو سفیان نے فوراً ایک کال دی، SOS کال دی، اور وہاں سے وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے، ہمارا ایک بندہ مار دیا اور جواز ویسے مل چکا، اب ان کا اور خون کھولا ہوگا، ہمارے تجارتی قافلے پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے مسلمانوں کا۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا ہے، اور 1000 کا لشکر وہ ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے نکلا ہے، اپنے زعم کے اندر اور اپنے گھمنڈ کے اندر کہ مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، وہ 313 تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نکلے، جنگ کا ارادہ نہیں، اور یہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں 1000 کا لشکر۔ ابھی ذکر اس کا مزید ہمارے سامنے آئے گا۔ کیا ایک طرف لشکر ہے جس میں 1000 جنگجو ہیں اور ان کے پاس 600 زر ہیں، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ ہیں، یہ کفار کی تعداد ہو رہی ہے بیان، 1000 کا لشکر اور 600 زر ہیں، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ ہیں، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور گانے والیاں بھی شامل کر رکھی ہیں، شرابیں بھی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، اچھلتے کوچتے ناچتے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس زعم و گھمنڈ میں آ رہے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری طرف قافلہ ہے جس کے ساتھ صرف 40 محافظ ہے۔ کون سا قافلہ؟ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ تجارتی مال ہے، وہ جنگی ارادے سے تو نکلا نہیں، وہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف 40 محافظ ہیں۔ تو کہاں 1000 کا جنگی تیاری کے ساتھ نکلنے والا لشکر، اور کہاں یہ چھوٹا سا قافلہ تجارتی جس کے ساتھ صرف 40 محافظ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ آسانی کدھر ہے، 40 والے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ قافلے کی طرف چلے، یہ مشاورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام تو رسول ہیں، جو حکم دے سر آنکھوں پر، آپ پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں، جو چاہیں حکم دیں وہی آپ پر آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورے کی سنت کو جاری کیا، باوجود اس کے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کا ہر مرحلے پر نزول ہوتا تھا۔ نمبر 2، آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، جو چاہیں حکم دے سب نے ماننا ہے۔ اس سب کے باوجود آپ علیہ السلام مشوروں سے معاملات کو طے فرمایا کرتے تھے، یہ مشورے کی سنت آپ نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ قافلے کی طرف چلیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان میں میجورٹی وہی ہے، سب لوگ وہی ہیں جو اخلاص نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ میجورٹی کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ ان کی رائے یہ ہوگی کہ کوئی جنگ کی حاجت تو ہے نہیں، اور ایسا کوئی انہوں نے ابھی چھیڑا بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی جنگ کا معاملہ ان کے ساتھ کریں، نہیں، اول ہم کو جنگ کی تیاری اور ارادے کے ساتھ نکلیں۔ تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ تجارتی قافلے کی طرف چلنے کی رائے پیش ہوئی۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ ابو جہل کے قافلے سے ٹکراؤ ہو، اور یہ بات سورہ انفال کے شروع میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر، تم چاہتے تھے جس میں کیل کانٹا نہ لگے وہ قافلہ تمہیں مل جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا حق کا حق ہونا ظاہر فرما دے، باطل کا باطل ہونا ظاہر فرما دے۔ اللہ تو چاہتا تھا، اور اللہ کی چاہت اور اللہ کے رسول کی چاہت تو ایک ہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی چاہت تو یہ تھی کہ تم تیاری کرو، کس کی؟ وہ 1000 سے لڑنے کی، چاہے تم 313 ہو تعداد میں کم، چاہے تم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، چاہے تمہاری جنگی تیاری نہیں، چاہے تمہارے پاس وسائل کی کمی، چاہے تمہارے پاس اسباب کی کمی، اللہ کی چاہت تو تھی، اللہ کی مشیت تو تھی کہ ٹکراؤ ابو جہل کے 1000 کے لشکر کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ایمان افروز تقاریر ہوئیں۔ صدیق نے بھی کہا، فاروق نے بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے پیغمبر جو حکم دے ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ مہاجرین صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ انصار کی طرف تھی، جو یہ وعدے اور ارادے کر کے آئے تھے کہ جہاں آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ حاضر، جیسے اپنی جان اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ انصار بھی کھڑے ہوئے اور مقداد بن عمر بھی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان صحابہ انصاری صحابہ نے بھی بڑی پرجوش تقریریں کی ہیں، اللہ کہ رسول علیہ السلام ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تو کہہ دیا تھا، سورہ المائدہ آیت نمبر 24 میں ذکر ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ اس کے برعکس
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو ہمارے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ ہم تو پانی کے حوالے بھی، سمندر کے حوالے بھی اپنے گھوڑے تیار کر دینے کو تیار ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، بس آپ کے حکم کا اشارہ ہے۔ بس یہ تقاریر ہوئیں، انصار کی طرف سے بھی باتیں آئیں۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فیصلہ فرمایا وحی الہی کے مطابق ہی کہ ٹکرانا ہے 1000 کے لشکر سے۔ البتہ ٹکراؤ تو ہوگا اگلے دن، رات ہے پہلے بدر کی، اور بدر کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور ناظرین کرام غور کیجئے، بندہ مومن کے لیے رہنمائی نبی علیہ السلام کے اسوہ سے کیا ہے؟ جو تیاری ہے لا کے بس اللہ کے سامنے پیش کر دو، لیکن تمہارا توکل اللہ کی ذات پر، اپنی تیاری پر نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ یہ شب بدر میں رسول اللہ کا رونا اور گڑ گڑانا سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام یہ حوصلہ صرف اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ میرا خیال ہے، گمان ہے کسی اور میں ہمت نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول کا حوصلہ۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ نے بھی تو کہا وبشر الصابرین، اللہ نے بھی تو کہا ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ناظرین کرام، اے اللہ کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے، 13 برس مکہ مکرمہ کے اور کم و بیش 2 برس مدینہ طیبہ کے۔ اور اللہ کے رسول پوری رات دعا میں رہے، اور صدیق آتے رہے اور آپ کی چادر کو درست کرتے رہے، اور پھر عرض کہ اللہ کے پیغمبر اب تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اللہ آپ کو خوش فرما دے گا، اللہ آپ کو راضی فرما دے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ یہ پوری رات اللہ کے رسول کی دعا میں بسر ہوئی۔ یہ ہے جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دینی حضرات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب تو ہم استعمال کر لیتے، محنتیں تو کر لیتے، مگر مسبب الاسباب کی طرف رجوع کتنا ہے، اس کے حضور رونا کتنا ہے، اس کے حضور گڑ گڑانا کتنا ہے، اس کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ وہ اگر نہیں ہمارے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اجازت اذن نہ ہو تو پھر کوئی پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہم کیا کر سکیں گے؟ یہ اسوہ اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کی رات کی دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام اگلی بات بھی بڑی قیمتی ہے، صرف اللہ کے رسول ہی نے دعا نہیں کی ہے، قرآن کا بیان بتا رہا ہے صحابہ کرام نے بھی دعائیں کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، چنانچہ صحابہ کرام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 10 پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پہلی بات، صحابہ پکار رہے تھے، اللہ نے تسلی عطا فرما دی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تمہارے سامنے کتنے ہیں؟ 1000، لو ہم لگاتار 1000 فرشتے بھیج دیں گے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر بڑی بشارت ہے۔ سامنے 1000 ہم 1000 بھیج دیں گے، مسئلہ کیا آخر؟ اور وہ 1000 اللہ کی فوج ہوگی، جند اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر ہوگا، وہ فرشتوں کا لشکر ہوگا۔ اور مزید فرمایا یہ تو اللہ نے محض بشارت عطا فرما دی، ورنہ اللہ فرشتے بھیجے بغیر بھی نصرت فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین میں ایک نافرمان قوم کا ذکر آتا ہے جس کی طرف 3 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اس قوم پر پھر نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے زوردار چیخ مسلط کی گئی۔ قرآن کہتا ہے صیحۃ واحدہ، ایک ہی زوردار چیخ، اور مفسرین نے لکھا ایک فرشتے نے زور کی آواز ماری، دہشت سے مر گئے سارے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے اس موقع پر نہیں ہے، فرشتے آئے۔ مسلم کی روایت، صحابہ نے بعد میں عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ فلاں میرے سامنے قتل ہوا، فلاں میرے سامنے قتل ہوا، پتہ نہیں کس نے مارا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، یہ فرشتے تمہاری نصرت کو اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ بارانی رحمت کا نزول، بدر کا میدان سجا ہے اور رب کائنات کی طرف سے بارش کا نزول ہو گیا۔ لکھا ہے کہ مسلمان بدر کی وادی کے جس حصے میں تھے وہاں ریت کی وجہ سے دشواری تھی،
جبکہ کفار جس جگہ پر تھے وہ زمین کا حصہ سخت تھا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ ہمارا میدان نہیں، مگر نبی علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار یہ موضوع اپنی جگہ بڑا قیمتی ہے۔ غزوات کے موقع پر کن کن مقامات کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتخاب کیا، کیا کیا اسٹریٹجی اختیار کی، یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں بہرحال وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال مسلمان ایسی جگہ کہ ریت کی وجہ سے دشواری کا معاملہ تھا، کفار ایسی جگہ تھے جہاں زمین کا حصہ سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کی شب بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر تو موسلا دھار برسی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے لیے دشواری پیدا ہو گئی، مسلمانوں پر یہ بارش پھوار بن کر برسی جس سے ریت میں سختی آ گئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ عجیب لگ رہا ہے نا، آسمان سے پانی برسا، مشرکین کے لیے موسلا دھار ہو گیا اور اہل ایمان کے لیے پھوار بن گئی۔ یہ تو آج ہم کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں آپ ایک حصے سے دوسرے حصے جا رہے ہوں 30 کلومیٹر لگ جاتا ہے آپ کو، درمیان میں اگر 30 کلومیٹر آپ پورا جائیں، کیونکہ کراچی میں بیٹھ کے ہم ریکارڈنگ کرواتے ہیں، تو آپ کو بعض اوقات بارش کے سیزن میں یا جب بارش ہو رہی ہو اگر 30 کلومیٹر آپ ٹریول کریں تو 4 جگہ آپ کو تو ایسی مل جائیں گی جہاں بارش ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ جی میں خود واقعی ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، برسوں سے رہتا ہوں، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہیں جہاں بارش شدید ہو رہی ہے، گھر فون کیے تو پتہ چلے دوسری جگہ گھر پہ بارش ہی نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اس کے برعکس بھی دیکھ لیں، کیفیت ایک ہوتی ہے مگر اس کا تاثر یا اثر لینا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ 102 بخار میں بعض لوگ چیخ اور چلا رہے ہوتے ہیں، گھر سے اٹھ نہیں سکتے، بیڈ سے نکل نہیں سکتے، اور بعض لوگ اسی بخار کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہے تو 102 کا ٹیمپریچر، ڈیپینڈ، تاثیر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور اثر ڈالنے والی ذات، مؤثر حقیقی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے پھوار بن کر برسی، ریت میں سختی آ گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کے لیے موسلا دھار برسی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے لیے دشواری ہو گئی۔ ایک بات جو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے مگر نوٹ کیجئے گا، نوٹس میں نہیں ہے مگر نوٹ کیجئے گا، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جب صبح ہو تو سورج مسلمانوں کے بیک سائڈ پر ہو، پشت پر ہو، اور کفار کی نگاہوں پر ہو۔ جی اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست اور قیمتی بات ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اختیار فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، اب بدر کے معرکے کی باقاعدہ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کا معرکہ اور اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا۔ رمضان المبارک میں تو روزوں کی فرضیت ہے، صحابہ روزہ رکھ کر نکلے تھے، رسول اللہ نے روزہ توڑوایا ہے، اور اب اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کا موقع آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت آ گئی تھی، صحابہ روزے سے نکلے تھے لیکن اللہ کے رسول نے روزہ توڑوا دیا۔ جی، اور نکلے اولن کہاں تھے؟ تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ ہمارا خیال ہے کہ رمضان بس روزہ رکھا ہوا ہے تو سونے کا نام ہے اور آگے پیچھے کھانے پینے کا نام ہے، آل یو کین ایٹ، پوری رات چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کا رمضان ہمیشہ متحرک نظر آتا ہے، متحرک نظر آتا ہے، ایکٹیویٹڈ نظر آتا ہے، وہاں آپ کو حرکت نظر آتی ہے۔ تو یہاں البتہ لڑنے کا موقع آ گیا تو روزہ توڑوایا گیا ہے تاکہ جنگ کرنے کے اندر کسی طور پر بھی کوئی کمی رہ نہ جائے مسلمانوں کی طرف سے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت کا ظہور ہوا، مسلمانوں نے آگے بڑھ بڑھ کر مشرکین پر حملے شروع کیے۔ اولن 3 اس طرف سے 3 اس طرف سے آئے ہیں اور مبارزت پیش کی گئی، تم سامنے سے ہم اس طرف سے آتے ہیں۔ سیدنا علی ہیں ایک طرف سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح 2 اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ، اور سامنے سے اب بڑے خاندان کے لوگوں کو بلایا گیا ہے، یا انہوں نے کہا کسی بڑے خاندان والے کو بھیجو، تو قریش سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے ہیں۔ بہرحال وہاں اولاً یہ مبارزت کا معاملہ 1 to 1 3 افراد کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد ایک عام گھمسان کا رنگ پڑا ہے، اور پھر باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے آگے بڑھ بڑھ کر مشرکین پر حملے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی قریش کی طرف پھینکی، مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی آنکھیں، نتنے اور منہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا ہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آنکھوں میں گئی بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، قتل کیے گئے یہ مشرکین مکہ۔ اور قرآن نے کیا کہا سورہ انفال آیت نمبر 17 میں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ میدان بدر میں موجود صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین بدر کے میدان میں کھڑے، جی جنگ ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی اسوہ رسول کا حصہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، حالانکہ اللہ کے رسول موجود ہے، آپ نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، آپ نے پھونک ماری ہے،
اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس سے پہلے الفاظ ہیں سورہ انفال آیت نمبر 17 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان موجود، جو بھی چند تلواریں چند گھوڑے تھے ان کے پاس موجود تو ہیں، کوئی لکڑی اٹھا کر لے آیا ہے، موجود تو ہیں میدان میں، اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قرب الہی اور روحانیت کا اس سے بڑھ کر مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے میں نے قتل کیا۔ نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ واضح فتح اللہ نے عطا فرمائی، آگے ذکر کریں گے۔ یوم الفرقان اللہ نے اس کو قرار دیا، حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والا دن، بدر کا دن 17 رمضان المبارک۔ اور نوٹ کیجئے گا، اسلامی لشکر میں کل 313 افراد اور صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ وہاں 1000 کا لشکر، سینکڑوں ان کے پاس اونٹ موجود ہیں، 100 گھوڑے موجود ہیں، سینکڑوں زرے موجود ہیں۔ ادھر 313 افراد، صرف 8 تلواریں، صرف 2 گھوڑے، صرف 70 اونٹ ہیں۔ کیوں؟ اول جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے۔ مگر ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ وہاں 1000 ناشتے کودتے ساری تیاری کے ساتھ، ادھر تقریباً نہتے ہیں، ادھر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جی، دس از اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کی پشپناہی پر ہے، اللہ ان کا کار ساز ہے، اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے، اللہ کی حمایت ان کو حاصل ہے، اللہ کی نصرت ان کو حاصل ہے۔ یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی۔ بہرحال مشرکین کو شکست فاش ہوئی ہے، اور اس غزوہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، 70 میں ابو جہل بھی شامل۔ اور جب قتل ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے، آج اس امت کا فرعون قتل ہوا۔ ابو جہل کے قتل ہونے پر آپ نے کہا اور بھی بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہوئے، اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ موٹیویٹ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ 13 صحابہ یہی میدان بدر میں شہید ہوئے، ایک صحابی زخمی تھے، بعد میں ان کا پھر یعنی شہادت کا معاملہ ہوا۔ تو 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار کیے گئے۔ ایک اور اہم معاملہ جو پیش آیا وہ مسئلہ مال غنیمت۔ مال غنیمت کا مسئلہ، بدر کی جنگ کے اختتام پر مال غنیمت کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ پہلا معاملہ ہے، ماضی میں تو جنگیں ہوا کرتی تھی، جو ہاتھ میں آتا لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے۔ یہاں پر اختلاف ہے، بھائی کیا کریں، آخر گھر لے کے جائیں، بانٹ لے، چھوڑ دے، کیا کریں؟ اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال کی پہلی آیت میں ہدایت آ گئی۔ کیا؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ نفل کی جمع انفال، نفل تو ہم سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، ایک ہے فرض ہے کہ نفل، جی ایڈیشنل۔ ہاں ادھر کیا ہے، تم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہو، یہ مال کا چکر کیا ہے؟ یہ تو ایڈیشنل چیز ہے، اضافی شے، یہ کوئی مطلوب شے نہیں ہے۔ تو پہلی آیت الانفال میں کہا گیا سب اللہ رسول علیہ السلام کا ہے، تاکہ کوئی توقع مال غنیمت کی رہے نہ، کوئی توقع مال کی کشور کشائی کی اسباب کی نہ رہے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ جنگ کے دوران ایک مؤمن کا اصل مطلوب اللہ کی رضا جوئی کے لیے حصول شہادت ہوتا ہے، مال غنیمت تو اضافی شے ہے۔ جی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ البتہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیہ مجاہدین میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ حکم بعد میں آیا، یعنی سورہ انفال کی پہلی آیت میں کہا خاموش، سب اللہ رسول کا ہے، کوئی توقع نہیں رکھنی، اس توقع سے بالاتر ہو کر تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی۔ البتہ اب بتایا گیا سورہ انفال آیت نمبر 41 10ویں پارے کے بالکل آغاز میں 1/5 20% جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے صدقہ وغیرہ یہ سب حرام، یعنی وہ آپ نے اس کو منع کر رکھا تھا۔ تو بیت المال سے آپ اور آپ کے اعزاء اقارب کے لیے اور عام مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، باقی جو 80% ہے وہ برابر مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ اس کی مزید تفصیلات تفاسیر و فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
ایک اور اہم معاملہ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ وہ قیدیوں کے بارے میں ہے کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ پھر مشورہ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ قیدی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں، کچھ مال لے کر چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہر قیدی کو اس کے قریبی عزیز کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول فرما لی۔ ایک تو رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت بھی، رأفت بھی، شفقت بھی، آپ نے اس ذرا آسان والی بات کو قبول فرمایا کہ قتل نہ کیا جائے، بلکہ آسان والی بات کیا کہ روپیہ پیسہ کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ البتہ اس پر اللہ کی طرف سے توجہ دلائیں گے۔ سورہ انفال میں تو بتایا گیا اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو بڑا معاملہ خراب ہو جاتا۔ وہ بات کیا تھی؟ ہم نے ابتدا میں قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی چند آیات کا ذکر کیا۔ وہاں اللہ نے ایک آپشن دیا تھا، جب خوب خونریزی ہو جائے اور اچھی طرح کمر توڑ دی جائے کفار کی، پھر ان کو قیدی بنا کر فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے یہ اخذ کیا، انفر کیا کہ بدر کا مارکہ تو ہو گیا اور کفار شکست کھا گئے۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی تو کمر ٹوٹ چکی، تو اب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ہے بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، مارکہ بدر، غزوہ بدر، اور ایک ہے کفار کی پوری کمر ہی توڑ دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کمر توڑ دینے کے تعلق سے جو اجازت تھی اس کو اپنی شفقت کی بنا پر یوں لیا کہ بھئی ان کی شکست تو ہو چکی تو فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر پہلے ہو چکی تھی، اس تعلق سے اللہ نے پھر توجہ دلا دی۔ اور سیدنا عمر کی جو رائے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہاں اس معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آیت عطا فرمائی اور توجہ ہمیں دلائی قرآن حکیم میں۔ ایک اور اہم بات، قرآن حکیم نے اس مارکے کو یوم الفرقان قرار دیا، فرق کر دینے والا دن، حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والا دن۔ اس دن کی شاندار فتح سے مسلمانوں کا حوصلہ یقیناً بہت بلند ہوا۔ کہاں 1000 کا پورا تیار لشکر اور کہاں 313 تقریباً نہتے، مگر ان 313 کے ساتھ اللہ تھا، اللہ نے ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ پورے علاقے پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ وہ قریش جو ناشتے کودتے گئے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ گئے تھے، وہ شکست فاشت پا گئے۔ قریش کی قیادت غارت ہو گئی اور ان کی کمر پہلے ہی مارکے میں ٹوٹ گئی، اچھی طرح ان کی کمر توڑ دی گئی، اور ایک بہت بڑی سبکی ہے جو پورے عرب میں کہیے کہ ان کو حاصل ہوئی۔ اس فتح و کامرانی کی بدولت دعوت توحید اور اسلامی تحریک کی انقلابی جد و جہد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ مسلمانہ میدان میں اترے، اور اب برسوں کے بعد جب صبر کے مراحل سے گزرے اور اللہ کی نصرت آئی ہے تو اب کفار کو اپنے ہاتھوں سے بھی قتل کر بیٹھے، اللہ کے حکم سے قتل کر بیٹھے نہیں بلکہ قتل کر دیا۔ مسلمان جو عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، قتل بھی کرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے نا کہ مسلمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، اور حدیث بخاری کی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، یقین اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہ ایسا ہی محبت الہی کا جذبہ اور معیار مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ پورے عرب پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق پر کون ہے اور اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے، کھل کر یہ بات سامنے آ گئی۔ اس لیے اس دن کو قرآن نے سورہ انفال میں یوم الفرقان کہا ہے، وہ دن جو حق اور باطل کو فرق کر دینے والا دن ہے۔ ایک قرآن اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے نظری طور پر، اور ایک قرآن یوم الفرقان کہتا ہے بدر کے دن کو عملی طور پر۔ اس قرآن کے تھامنے والے، اس قرآن کے ذریعے جن کا تزکیہ ہوا، جن کی تربیت ہوئی، جو جماعت تیار ہوئی، اب جب یہ میدان میں اتری تو اس جماعت کا یہ اترنا، اللہ نے اسی کو فرقان بنا دیا، اور اس دن کو اللہ نے فرقان قرار دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، ایک درجے میں غزوہ بدر کا تبصرہ آج کی نشست میں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ البتہ چند اور اہم متفرق واقعات جو اسی سن 2 ہجری میں ہمارے سامنے آتے ہیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، تاکہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا قدم بقدم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، ایک درجے میں تمام اہم
نکات، یہ تمام اہم واقعات ہمارے سامنے آ جائیں۔ سن 2 ہجری 17 رمضان، جیسے کہ ذکر ہوا بدر کا معرکہ پیش آیا، سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر کی فرضیت بھی آ گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ پہلا سال ہے جب مسلمانوں نے روزے رکھے، فرض روزے، اور 17 رمضان کو روزے سے تھے، روزہ توڑوا کر پھر جنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے، جیسے کہ پہلے بات ذکر کی جا چکی۔ تو پتہ چلا روزوں کی فرضیت کا معاملہ سن 2 ہجری میں ہوا، اور صدقہ فطر بھی، صدقہ فطر آ رہا ہے تو عید الفطر بھی آئے گی، اور عید الفطر کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کا تعین کر دیا گیا، سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، اسی طریقے پر جانوروں کا نصاب کیا بنے گا، کتنے اونٹوں پر کتنے اور زکوٰۃ کے طور پر دینے پڑیں گے، کتنی بکریوں پر کتنی بکریاں، اینڈ سو آن، یہ بھی تعین ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن دیتا ہے، نصابوں کی تفصیل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ شوال 2 ہجری پہلی عید الفطر، سبحان اللہ، یہ کیسی عید الفطر ہے وہاں پر جی؟ فرض روزے بھی آ گئے سن 2 ہجری، بدر کا معرکہ بھی آ گیا، یوم الفرقان قرار پایا، اللہ والوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے حق ادا کیا، اللہ والوں نے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دی۔ اب جب یہ عید منائیں گے اور عید الفطر پر کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیروں کی شان کیا ہوگی، ان اللہ والوں کی تکبیروں کی شان کیا ہوگی۔ یہ تکبیر صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے تھوڑی ہے، یہ تکبیر فقط چند نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے اذان اور اقامت اور نمازوں تک محدود تھوڑا ہی ہے۔ وہ جو کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر، مجاہد کی اذان کچھ اور ہوتی ہے اور مجاہد کی تکبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ مجاہد اترے اللہ کی راہ میں اور یوم الفرقان قرار پایا بدر کا معرکہ، اب جب یہ عید منا رہے ہوں گے تو ان کی عید کی کیا شان ہوگی، اللہ اکبر۔ ایک اور اہم واقعہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے تھے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی تھی، اور ان کی تیمارداری کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا، البتہ فرمایا تھا کہ عثمان بدر میں موجود نہ ہونے کے باوجود موجود ہیں، اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیان فرمائی تھی۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ذوالنورین کہتے ہیں نا، 2 نور والے، اس کی ایک نسبت کیا ہے، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں، اور ایک روایت میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، وہ تفصیل اپنی جگہ، یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ اعتماد ہے رسالت مآب علیہ السلام کا سیدنا عثمان پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 5 باتوں کا حکم دیا، ترمذی اور مسند احمد کی روایت، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت اختیار کرنے کا، سننے کا اور اطاعت کرنے کا، ہجرت کرنے کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، ہجرت کی انتہا گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے گا کبھی، اور جہاد کی انتہا جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔